फैसलाबाद धोबी काट में एक बहुत बड़ा पीडीएम का सियासी जलसा हुआ है, जिसमें दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक अपना लोया मनवा दिया है। और ये बात साबित करती है कि इस मुल्क में ऐसे हुक्मरानों को भगाने के लिए एक मेरा शेर अल्लामा जनाब मौलाना काशिफ नवाज रंधावा ये उठेगा, अहले हदीस का बच्चा बच्चा इसकी बात पे लब्बैक कहता हुआ, अपने कायद की आवाज पे लब्बैक कहता हुआ इंशाअल्लाह ऐसे जाबर हुक्मरानों को, जालिमों को भगाने के लिए इंशाअल्लाह काफी है। क्यों जी, जमात इसके साथ इत्तेफाक करती है ना इंशाअल्लाह। अब जब भी हमारे अकाबरीन हमें आवाज देंगे इंशाअल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह काशिफ नवाज रंधावा साहब की मेहनत को कबूल फरमाए और इनको अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह इनको मजीद इज्जत से हम नवाज करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ़ रखो भाई, सारे हजरात तशरीफ़ रखो। अज टाइम सारा मौलाना इसहाक उकाड़वी साहब नूं दिता गया है, मैं थोड़ा जा बस हिस्सा ही पाया है। तो इंशाअल्लाह रहमान आइंदा साल अल्लाह पाक ने जिंदा रखा तो इंशाअल्लाह रंधावा साहब भी तफसीली खिताब फरमाएंगे, मौलाना इसहाक उकाड़वी साहब का भी तफसीली बयान होएगा। मैं इन्हों मुबारकबाद दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी काशिफ नवाज रंधावा साहब साडे भाई, मैनू इन्हां दे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह दी अजे गल याद है। चौधरी नवाज रंधावा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, मंसूर साहब जिवें काशिफ मेरा पुत्र है ना, इवें तू मेरा पुत्र है। और इन्हां दी वालिदा मोहतरमा अक्सर फरमाया करदियां ने, मंसूर मेरा पुत्र आ गया है, पुत्र मैनू आके मिल जा, मेरी तबीयत जिहड़ी है ना अल्लाह सही कर देगा, मैनू आके ना दम कर जा, मेरे वास्ते दुआ कर जा, मैनू आके मिल जा। एक ताल्लुक है और एक बड़ा अजीम रिश्ता है, और एक बड़ा ही अजीम रिश्ता है। और मैं इत्थे एक नसीहत वास्ते तुहानू इन्हां दे एक फरमान जिहड़ा है वो मैं तुहानू सुनाना चाहना। किसी वक्त बंदे दे दिल नू कोई ठोकर लग जाती है और वो बंदा जिहड़ा ना उस गल दे उत्ते हिल जाता उसका दिल। जिस दिन इन्हां दे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह फौत होए तो मैं दूसरे दिन गया तो रंधावा साहब अपनी अम्मी जान दे कोल बैठे सन और अम्मी जान की गल सुन के इन्हां दे बड़ा रोए तो अपने वालिद साहब वास्ते दुआ की थी। और इन्हां दी अम्मी जान दे अल्फाज की सन कि काशिफ पुत्र अज ना तुहाडी भी हुकूमत मुक गई है तो तेरे अब्बू दे जान नाल मेरी हुकूमत भी मुक गई। फरमान लगे, मैनू अज पता लगा है कि बाप दा की मकाम है जदों अम्मी जान ने फरमाया है कि तुहाडी भी हुकूमत मुक गई है तो मेरी हुकूमत भी मुक। माँ बाप बड़ी वड्डी नेमत ने, मापे बहुत वड्डी नेमत ने, जिस दे बारे बंदे ने बड़ी कमाल गल की थी है। तीन रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे, दुनिया इस गल नू जानदी नहीं, जानदा अल्लाह आपे। तीन रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे, मापिया नाल बहारां बड़ियां। शेख अयूब साहब इधर वेख, मापिया नाल बहारां बड़ियां, फब्बन वेड़े हवेलियां भरियां, मापिया बातों मेरे यारो भुल जांदे ने हासे। तीन रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे, मापिया दियां प्यारियां गल्लां, रहमत बरकत वालियां छल्लां, मापिया बातों मेरे यारो जीना मुश्किल जापे। तीन रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। और मैं उस्ताद जी दे रहमतुल्लाह अलैह दे बेटियां नू कवांगा, अपने भरावां नू कवांगा, एक गल याद रखिया जे, मापियां दियां जो दुआवां लैंदे, आ जिहड़ी तुहानू रब ने बाहर लाई है, मापियां दियां जो दुआवां लैंदे, सदा ऐश आराम विच रहिंदे, मापियां दे ताबेदारां नू लोको कदी ना पैण सियापे। तीन रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। एक दुआ कर दियो, अल्लाह उस्ताद जी नू
اور استاد جی دی اہلیہ نو ساڈی خالہ جان نو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے۔ رنداوا صاحب نو پوچھو انہاں دے دور دیاں گھلاں اور انہاں دے دور دا پیار، انہاں دے دور دیاں محبتاں مولانا اشرف ربانی صاحب کو پوچھو، مولانا محمد رفیق طاہر صاحب کو پوچھو، قاری زاہد صاحب کو پوچھو، کوئی بندہ بھی آ گیا ہے استاد جی حافظ صاحب میں بڑا پریشان ہاں تے فرماندے نے آ یار دعا کرنے ہاں آپاں کیڑی رب نال بگاڑی ہے۔ اس وقت دعا شروع ہو جاندی سی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس طرح دعا کرنی این دنیا دے دل نرم ہو جانے۔ پھر جو لفظ بولنے نا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، نیریاں تھوڑیاں چلیاں نے مگر انہاں دے الفاظ اللہ نے قبول کیتے نے۔ یا اللہ اے الہ العالمین اے رب العالمین دار العلوم جامعہ رحمانیہ نو رہندی دنیا تک آباد رکھی۔ اے او الفاظ نے، اے او کلمات نے تے اے تانوں اپنے بارے دساں جنوں تسی شیر پاکستان تے میرا مطلب ہے لالا لالا تے بوبو بوبو پہ کر دے ہو، اے بالکل نکما بندہ بیکار، آج انکسار گناہگار، نہ علم نہ عمل نہ عقل نہ شکل۔ اے بھی اونا دی دعا ہے میری امی جان تو بعد، میرے ابو جان تو بعد میرے استاد جی دی دعا ہے کیڑی، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ میرے استاد جی دی دعا ہے کیڑی، یا اللہ اے اللہ اے اللہ میرے منظور نو منظور فرما۔ دعا ہوندی اج میں دعا کرنا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ میں دعا کرنا اج انہاں دی قبر نو اللہ پاک جنت دی کیاری بنا دے، آمین کہو۔ دیکھو پی ڈی ایم دا جلسہ ایڈا بھرپور جلسہ، اصل چنا او میرے پرا دا جلسہ سی، میرے پرا چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب دا جلسہ، اننے لوگ آئے، اننے رابطے کیتے، اتنا خرچہ کیتا اور جرت دا مظاہرہ کیتا، اہل حدیث نو سیاسی قوت منوایا، اور یہ صرف مرکزی جمعیت ہی نہیں، ہر اہل حدیث واسطے اعزاز ہے، ہر اہل حدیث نو میرے دوستو سیاسی قوت بنایا پاکستان دے اندر اور سیاسی قوت منوایا۔ آج جماعتاں ٹوٹ دیاں پج دیاں رہندیاں نے مگر دین اور مسلک ہمیشہ چمکدا رہندا اور دمکدا رہندا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے پرا واسطے، مسلک واسطے اور قرآن و سنت دی سربلندی واسطے، میرا بھائی، میری جند جان، میرا پرا چھوٹا، میرے واسطے میرے دوستو بہت بڑی محبت اور بہت بڑا اعزاز اور پیار، جتھے دین واسطے رب دے قرآن نبی علیہ السلام دے فرمان واسطے اپنے بھائی نو آواز مارے گا، جتھے رنداوا صاحب دا پسینہ دین واسطے گرے گا، اسی انشاءاللہ اپنا خون گرا دیاں گے انشاءاللہ۔ اللہ ایک اور گل یاد آ گئی جے، شاہ صاحب نے نا گل یاد کرا دی تھی، استاد جی نے دعا کرنی تے کہنا اے اللہ اے اللہ کاشف نواز رنداوے نو پاگ لا دیں، یا اللہ انو پاگ ویکھو رب نے لا دیتے۔ جو میں صدقے جاواں میرے قاری صاحب دے الفاظ یاد آئے، قاری عبدالحفیظ صاحب دے، انہاں دے انداز تے میں تانوں رب دی شان دی ایک گل سنانا، میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا۔ میرے قاری حاجی یوسف صاحب، حاجی یوسف رحمانی صاحب دھیان کرنا ذرا، میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، سب کچھ دے کے بھی، سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ ایک باری پھر آکھو۔ اور مینوں قاری صاحب یاد آئے، قاری عبدالحفیظ صاحب
فیصل آبادی رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر قاری صاحب نے یہ آیت پڑھ کے جو ترجمہ کرنا نا اپنے بارے ویکھو کنی عاجزی، میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون ایسا کون ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ ایک دعا کرو ہاں سارے رل کے، اللہ سانو سارے انو معاف کر دے، اللہ سا سارے تے راضی ہو جائے۔ تو میں مبارک تو انو دینا پاجی دا آنا، چودھری صاحب دا آنا، برادر محترم دا اسلام آباد تو چل کے آنا، پھر فیصل آباد جلسہ۔ میں آج حکیم صاحب نو میں درخواست کرانگا، دیکھو میں رات لئیے ساں اور لئیے آج ایک رات جلسہ بھی لئیے سی، چونکہ ربیع الاول دی ڈیری دی تاریخ دا بلیکھا لگ گیا، 20 تاریخ ڈیری اتے لکھی سی 12 ربیع الاول دی، 12 ربیع الاول 19 اکتوبر نو آ گئی۔ میں رات لئیے تو چل کے آیا اور میں آکھیا ہے میری تقریر زوروں بعد اگر پہلی کرا دیو دوبارہ میں لئیے چلا جاؤں گا۔ شادی ہے اس بندے دی جنہیں جلسہ رکھے ہے اور وہ رات بار بار روندا سی، کہندا سی میرے جلسے تے آیا جے۔ میں پتر میرے استاداں دا جلسہ ہے، اگر ٹائم ملیا تو میں اتھے پہلی تقریر کر کے آ جاواں گا۔ میں بڑا آکھیا ہے جدو چارہ نہیں چلیا تو پھر میں انہوں آکھیا ہے پتر میں آ جاندہ تو منظور سا، ہن میں نہیں آیا، ہن میں مجبور ہاں۔ اینج ہوندا جے میرے تے کوڑ نہ کریا کرو، قسمیں میرے تے نا کوڑے نہ ہویا کرو۔ تے اے ساریاں چیزاں اگلے دن ایک بندہ اینا میرے نال تپیا، کہندا ہے ساریاں وابیاں بخشیاں جانا ہے صرف تو نہیں بخشیا، صرف تو نہیں بخشیا جانا۔ میں کہا او کیوں؟ اگر تو میرے جلسے تے نہیں سا آیا، میں نا انہوں 5-7 دن اپنے نال رکھیا تے 11ویں 12ویں دن نہ میں جلے 10ویں 12ویں دن پوچھیا ہاں بھائی میں بخشیاں جانا ہے کہ نہیں، کہندا میں کوئی گل نہیں کر سکتا، کہندا یار تواڈے سفر مولویاں دے تسی اللہ پاک ہی تانوں لئی پھردا ہے۔ تو شیخ اکبر صاحب میں جڑی پھر تانوں گل سنانا چاہنا، ادھر توجہ فرمایا جے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سونا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا خاندان سونا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت سونے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا دین سونا، نبی علیہ السلام دی تعلیم سونی، پاک پیغمبر علیہ السلام تے اترن والا قرآن سونا، پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیدا کرن والا رب رحمان سونا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سونا۔ اے تے فرمان دی گل ہے، اے تے فرمان دی گل ہے۔ میں کہنا جڑا سونے دے منہ مبارک دا لب مبارک لب لگیا تے پیڑا مکیاں نے۔ لب لگیا لب لگیا تے پیڑا مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیا، کیا عظمت شیما دے ویر دیا۔ عباد اللہ صاحب پھر آکھو سبحان اللہ۔ او دے قدماں پاکاں تو میں پگوارا، صرف پاکی نہیں سارا جگوارا، صرف پاکی نہیں سارا جگوارا، کیا عظمت بدر منیر دیا، کیا عزتاں جگاں دے پیر دیا۔
تے گل سن والی جے بس اے ہوئی شیر میں پڑھ جاواں اے ہوئی پڑھدا پڑھدا مر جاواں اے ہوئی پڑھدا پڑھدا مر جاواں اللہ گلا کرائے میری اخیر دیا واہ عظمتاں بدر منیر دیا میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اللہ نے کتنا شان بڑھایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد جاءکم رسول من انفسکم مولانا اشرف ربانی صاحب کو جو فرمایا رب تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین آخری گل سناواں تے اجازت چاہواں آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیاں تو سون جا سونا جھولا میں جھولنیاں میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سونا تے میں چال ویندیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان میں صدقے جاواں سارا جہان بھی بیان کرے حق ادا نہ ہوئے جب تک رب رحمان نہ فرمائے ورفعنا لک ذکرک تو ہن خطاب دے واسطے تشریف لے آندے نے مجاہد ملت مجاہد اسلام سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیت بے باک نہ ڈر بے لوث بے خوف جناب چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مجھ سے قبل برادر اکبر شیر پنجاب اور اس ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے حقیقی ترجمان آپ سے اظہار خیال فرما رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے برادر اکبر پہ کہ اس مسجد حاضہ میں آج سے کم از کم 28-29 سال پہلے جس انداز سے میں نے اپنے بھائی کا قرآن و سنت سے وابستہ بیان سنا، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی بہار اور اسی پکار اور اسی درد اور اسی فکر سے سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ رب العزت ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، گفتگو آپ نے برادر عزیز کی بہت سن لی۔ میں چاہوں گا کہ صرف اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہم سب کو ان کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس لیے
کہ آپ خوش قسمت ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے. آپ خوش قسمت ہیں ان خطباء اور ان فضلاء، ان مقررین سے قرآن و سنت سن چکے ہیں جن کا صرف یہ نظریہ ہے کہ دین صرف اور صرف قرآن کی آیات کا نام ہے یا محمد کی حدیث کی روایات کا نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ ربیع الاول ہے، بدقسمتی ہے، افسوس ہے کہ لوگوں نے آج اس ہستی مقدس کے نام پر حقیقی دین کو چھوڑ کر نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں. اور وہ مہینہ جو مہینہ اس کائنات میں اہل کائنات کے لیے سب سے مبارک مہینہ ہے، وہ اس لیے کہ اگر امام کائنات نہ آتا تو اہل کائنات کو کائنات کے رب کا کون بتاتا. اس لحاظ سے آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر ذی شعور کے لیے اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو پیدا نہیں فرمایا، ایک انسان کو پیدا نہیں فرمایا، ایک ہستی یا صرف آمنہ کے لخت جگر کو پیدا نہیں فرمایا، یا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس ماہ مبارک میں ایسا حق پیدا فرمایا، ایسی جنت کی راہ کو نشاندہی فرمائی، ایسے رستے کا تعین فرمایا کہ اس حق کے، اس حقیقی رہنما کے، اس پیغمبر کے آ جانے کے بعد اللہ نے پھر کسی اور کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں فرمایا ہے. آپ کا آنا ایک شخصیت کا آنا نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے ایسی روشن چراغ ہستی آئے، ایسا مبارک پیغمبر آیا، ایسا مبارک اللہ کے فضل و کرم سے چراغ آیا کہ جس نے بھی اس کی طرف دیکھا اللہ نے جہنم کو حرام کیا، جنت کو حلال فرما دیا، اور فرمایا ساری دنیا کے فلاسفر آ جائیں، ساری دنیا کے فقیہ آ جائیں، ساری دنیا کے سائنسدان آ جائیں، جب اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو بے نور ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ لوگوں اس ہستی کے آنے کے بعد شیطان نے وہ راہ جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے جنت کے دروازوں تک پہنچائی ہوئی تھی اسے ماند کیا ہوا تھا. اس حقیقی راہ کو شیطان نے اپنے ہتھ کنڈوں سے مٹایا ہوا تھا. جس دن اس ربیع الاول کے مہینے میں آمنہ کے لال نے آنکھ کھولی، اسی دن رب نے بتلا دیا کہ یہ وہ میرا آخری رسول ہے، یہ وہ آخری نبی ہے، یہ وہ آخری پیغام رساں ہے کہ اب دنیا مٹ سکتی ہے، اس کی راہ نہیں مٹ سکتی ہے. اب آسمان ٹوٹ سکتا ہے، اب زمین پھٹ سکتی ہے، مگر میرے نبی کی حدیث کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کے دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس لحاظ سے یہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں میرے اور آپ کے لیے اس لیے خوش قسمت ہے، اس لیے مبارک ہے، اس لیے مکرم ہے
اس لیے بہتر ہے، اس لیے پاک ہے، اس لیے فضیلت والا ہے، اس لیے عظمت والا ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں آنے والے نے اللہ سے ٹوٹے ہوں کو رب سے جوڑا تھا، رب سے جوڑا تھا۔ اور کیسا جوڑا؟ آئیے اب میں اپنی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ آج شیر پنجاب نے اس ہادی برحق کے بارے جو نعت سنائی، جو شعر سنائے، میں بھی رو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ لیکن اہل حدیثوں، اس کائنات میں اس رسول کے دین کے اگر کوئی وارث ہیں تو کعبہ کے رب کی قسم ہے صرف اہل حدیث ہیں، دوسرا مان زمین پہ ابھی جنا ہی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج فاروق آباد کا اہل حدیث، اس کا 10 سال کا بچہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے تو محلے والے پوچھتے ہیں کہ تو نے بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں باندھا ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اجمیر والے سے سنا ہے، نہیں کہتا میں نے ملتان والے سے سنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں نے بغداد والے سے سنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں نے لاہور والے سے سنا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم وہ کہتا ہے تو یہی کہتا ہے میں نے کائنات کے امام سے سنا ہے۔ اب میں کٹ جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، پٹ جاؤں گا، تختہ دار پہ لٹک جاؤں گا، مگر آمنہ کے لال کی بات سے جدا ہونا برداشت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اس کائنات میں 4 بڑے مذاہب ہیں، 4 بدھ مت ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور پھر اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ جاؤ اہل حدیثوں، آج بدھ مت جاپان اور چائنا میں چھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی ایجادات ان کے قدموں کے نیچے ہے، مگر انہیں پوچھا جائے کہ تمہارے بدھ مت کے سونے کا انداز کیا تھا، ان سے پوچھا جائے تمہارا بدھ مت کھاتا کیسے تھا، پیتا کیسے تھا، روتا کیسے تھا، عبادت کیسے کرتا تھا، اس کی صبح کیسی تھی، اس کی شام کیسی تھی؟ کعبہ کے رب کی قسم کوئی جواب نہیں۔ اور ادھر آ، تو غلام مصطفیٰ سے سوال کر کہ تو وہ وقت بھی بتا سکتا ہے کہ جس وقت میں تیرے نبی نے گفتگو ہی نہیں فرمائی ہے، رات کا اندھیرا ہے، میری اور تمہاری روحانی ماں اماں عائشہ کا حجرہ ہے، اور کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے چارپائی پہ ٹٹولا، کائنات کا امام نظر نہ آیا، میں چارپائی سے نیچے اتری، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میرے آقا کے قدموں مبارکوں پہ لگے، مجھے محسوس ہوا کہ میرا سرتاج، میرا پیغمبر، میرا ہادی، میرا سب کچھ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے۔ اے لوگو، اب فاروق آباد کے فاروق آبادیوں، فرق کرو، ادھر بدھ مت ہے، ادھر تمہارا نبی ہے، اور تمہارا نبی رات کے اندھیرے میں بھی سجدہ کرے، صدیاں بیت جائیں، آج بھی وہ سجدہ فاروق آباد میں، قطب حدیث میں، اور ایسے چمک رہا ہے جسے رات کا چاند چمک رہا ہے اور دن کا سورج چمک رہا ہے۔ ایسا نبی جس کا اندھیرا بھی چمک جائے، جس کا دن بھی چمکا ہوا جائے، جس کی نماز بھی چمکے، جس کا سجدہ بھی چمکے، جس کا حج بھی چمکے، جس کا روزہ بھی چمکے، اور اس نبی کی پیدائش پہ میرا تیرا اختلاف ہو جائے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ خوشی نہیں مناتے، اچھلتے نہیں ہیں، کودتے نہیں ہیں، گھوڑے اور خچر نہیں نکالتے، جھنڈیاں نہیں لگاتے۔ ہائے ہائے ہائے،
کعبہ کے رب کی قسم میں نے اپنے اسلاف کو پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک رفع الدین کی حدیث پہ اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ایک سنت کی خاطر میرے اسلاف نے پھانسیوں کو چوم کے یہاں سے گئے ہیں۔ اور یارو، اگر کائنات کے امام کی حدیث سے یا رب کے قرآن سے یہ گھوڑے اور خچر ثابت ہوتے، کعبہ کے رب کی قسم میں ساری دنیا کے گھوڑے فروخ آباد کے بازار میں لے آتا۔ سارے لے آتا، کیوں؟ اور ہمیں جب رب نے آقا دے دیا، ہمیں تو پھر کسی اور کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ رب سے مانگ لیا تجھے مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ آؤ، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کائنات کے امام کو لے کے آؤ، اگر جہاد کرنا چاہتے ہو تو کائنات کے امام کا جہاد لے کے آؤ، اگر تقریر کرنا چاہتے ہو تو مدینے کے خطیب کی تقریر لے کے آؤ، اور اگر خوشی منانا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی خوشی لے کے آؤ، اگر غمی منانا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کا غم اٹھا کے لے کے آؤ۔ میرا مرنا بھی اسی کی طرح، میرا جینا بھی اسی کی طرح، میرا بیٹھنا بھی اسی کی طرح، میرا اٹھنا بھی اسی کی طرح، میرا للکارنا بھی اسی کی طرح، میرا جپٹنا بھی اسی کی طرح۔ میں مٹ جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، مگر اس کی سنت سے جدا ہونا گوارا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ حضرات، عیسائی اس دنیا کا دوسرا مذہب ہے، ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں ہم چاند پہ چلے گئے، ایجادات کی پوری دنیا کا حاکم ہے عیسائی۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ جسے تم نے مان کر عیسائی کہلوایا ہے، ذرا اس کے شب و روز بھی بتلاؤ کہ وہ کیا کرتا رہا، وہ کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہوا، ابھی بچہ تھا، جوانی بھی نہیں پکڑی، جنگل میں چلا گیا، پتہ نہیں کتنے برس جنگلوں میں رہا، واپس آیا، یہودیوں سے مناظرہ کیا، مناظرے ہوئے، پھانسی چڑھ گیا۔ اور بتلاؤ، اگر کسی عیسائی سے آج کا مسلمان پوچھے کہ عیسیٰ کی شادی کا انداز کیا تھا، بتا سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، شادی تو ہوئی نہیں۔ اس کا بیٹے سے سلوک کیا تھا، چپ، نہیں بتا سکتا۔ وہ باپ کیسا بنا، وہ بھائی کیسا بنا، وہ دوست کیسا بنا، وہ امام کیسا بنا، وہ مجاہد کیسا بنا، وہ مقتدا کیسا بنا، وہ پیشوا کیسا بنا، وہ رہبر کیسا بنا، پوری دنیا عیسائیت اس کے بارے کوئی جواب نہیں دیتی، خاموش ہے، خاموش ہے۔ آ مسلمان، جسے آج تو چھوڑ چکا ہے، اللہ میری دعا ہے، یہ مسجد میرے شیخ کی مسجد ہے، یہ مسجد میرے مربی کی مسجد ہے، یہ مسجد حافظ عبدالرزاق سعیدی کی مسجد ہے، اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ اس میں آنے والوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، سارے رشتے توڑ لو، مدینے والے سے رشتہ جوڑ لو۔ یہ ربیع الاول کا فائدہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے۔ آؤ، باپ قربان کرنا پڑتا ہے، کر دو، ماں قربان کرنا پڑتی ہے، کر دو، اولاد قربان کرنا پڑتی ہے، کر دو، قبیلہ قربان کرنا پڑتا ہے، کر دو، اور دنیا قربان کر دو، پر محمد کو چھوڑنا گوارا نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں اسی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ یہودی اس وقت دنیا کا بدماش یہودی ہے، اور یہاں رک کے یہ بھی کہتا ہوں کہ مولانا شیر پنجاب، آپ صبح و شام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب آپ نے آغاز کیا تھا
اس وقت اتنے اہل حدیث نہیں تھے جتنے اب ہیں. میں نے دھوبی گھاٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک اجلاس میں گیا پی ڈی ایم کے، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا. نواز شریف نے لندن سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے کہا فیصل آباد جلسہ ہونا چاہیے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. سارے نون لیگی دم دبا کے بھاگ گئے، کوئی حامی نہ بھرے. میں ٹھہرا وہابی اللہ کے فضل سے. میں نے کہا میاں صاحب میں پہلے آپ کے ساتھ کام کرتا رہا، مسجد میں کھڑا ہوں، آسمانوں کا رب بھی گواہ ہے. میں نے کہا اب میں اس جماعت کا چوکیدار ہوں کہ اگر وہ جماعت نکل پڑے کسی دوسری جماعت کی ضرورت ہی نہیں جلسہ کرنے کے لیے، ہم کروائیں گے جلسہ. اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ ایک جماعت کے بہت بڑے عالم بیٹھے تھے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں. فرمانے لگے کیا اتنے اہل حدیث ہیں، اتنے وہابی ہیں؟ میں نے کہا مولانا آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ دھوبی گھاٹ تو میرے شہید ملت نے اس وقت بھر دیا تھا جب ہماری 125 مسجد تھی. اور میں نے کہا کہ آج ضلع کے اندر اور شہر کے اندر ملا لیا جائے تو کم و بیش 1200 مسجد ہے. 1200 مسجد. لوگوں جلسہ لیا، ہائے ہائے ہائے. میں گیا دوستوں کے پاس، میں نے ایک ہی بات کہی. میں نے کہا اہل حدیثو مسجد تک اپنے دین کو محدود نہ رکھو. شیر پنجاب سے سنو، حنیف ربانی سے سنو، ہر اہل حدیث کی تقریر سنو، لیکن مسجد تک نہ رہو، مسجدوں کے باہر بھی نکلو. آؤ، آسمان کا رب جانتا ہے اگر فیصل آباد کے اہل حدیث ہو تم نے دھوبی گھاٹ بھر دیا تو مجھے یقین ہے کہ آسمانوں والا رب تمہاری لکشمن سنگھ میں لٹی ہوئی متا تمہیں دھوبی گھاٹ واپس کر دے گا، واپس کر دے گا. آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، اور دھوبی گھاٹ کے در و دیوار نے بھی دیکھا کہ میں نے مسلم لیگ کے ایک نمائندے کو کہا تھا سٹیج پر کہ میں نے کہا تم نے اپنے ڈیرے پہ کہا تھا، ابھی اس کا نام نہیں لوں گا، بڑے بڑوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کل ہی شباشی بڑا پریشان تھا کہ آپ نے رضاوہ صاحب کیا کر دیا. میں نے کہا میرے اندر چھپا ہوا وہابی جاگ پڑا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے. سن لو، جب تلک زندہ ہوں قرآن کے لیے مر جاؤں گا، محمد کے فرمان کے لیے مر جاؤں گا. یہ میرے اسلاف کی مسلک اہل حدیث زندہ باد، مجاہد ملت زندہ باد، مجاہد اسلام زندہ باد، شہداء اہل حدیث زندہ باد، میں نے اس کو کہا، میں نے اسٹیج پہ کہا رب کے فضل سے، میں نے کہا محترم ابھی دھوبی گھاٹ بھرا ہوا ہے، مجھے فون آیا ہے کہ عبداللہ پور کے پل تک قافلے جام ہو چکے ہیں اور 5 کلومیٹر تک فیصل آباد بند ہو چکا ہے. ابھی یقین آیا ہے کہ نہیں آیا کہ وہابی فیصل آباد میں ہے؟ اور میں آج فروخ آبادیوں تمہیں کہتا ہوں، میری بات سن لینا، آؤ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو، آؤ. اور یہ قرآن و سنت اگر مسجد تک محدود رہنا ہوتا اور میرا نبی اپنی جگہ کسی دوسرے کو نمازوں کے لیے چھوڑ کے کبھی بھی بدر میں نہ جاتا، کبھی بھی احد میں نہ جاتا، کبھی بھی حنین میں نہ جاتا، کبھی صلح حدیبیہ تک نہ پہنچتا، کبھی فتح مکہ پہ نہ جاتا. اور اسی لیے گیا تھا کہ میرے ماننے والوں، ابو بکر تو بھی سن لے، عثمان تو بھی سن لے، عمر تو بھی سن لے، علی المرتضیٰ تو بھی سن لے، رضوان اللہ علیہم اجمعین،
کہ جو دین لے کے آیا ہوں وہ مسجد تک نہیں پوری دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے آیا. یہی سبب تھا نا کہ عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر کے دکھائی ہے. اور آج اہل حدیث کے میں کچھ لفظ سخت نہیں بولتا. مولانا میں ایک مولوی کے پاس گیا, میں نے کہا دھوبی گھاٹ کا جلسہ ہے, جماعت کے وقار کا مسئلہ ہے, اہل حدیث کی عزت کا مسئلہ ہے, سننا بات, اللہ تسنو بناور سے محفوظ رکھے. اس نے کہا ہمارا مزاج نہیں ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا, وہاں مریم نواز آ رہی ہے, وہاں فلاں آ رہا ہے. میں نے کہا ہم نے مریم نواز کو اپنے خطبہ جمعہ کے لیے نہیں بلوایا, نماز کے لیے نہیں بلایا, اس کی جماعت نے بھیجا ہے. اور میں نے تو اس کے سامنے اہل حق کی توحید کو اور اہل حق کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے کٹ رکھا ہوا ہے, تاکہ باطل قوتوں کو, مخالفوں کو پتہ لگ جائے کہ اس کائنات میں جس دن محمد کا غلام جاگ پڑا, اس طرح کے استبلوں میں گھوڑے نہلانے والے بھاگ کے رہیں گے, انشاءاللہ بھاگ جائیں گے اللہ نے چاہا. تو مولانا نے کہا ہمارا سیاسی مزاج نہیں. میں نے کہا حضرت آپ جماعت المجاہدین کے رکن ہیں, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں صرفناب پڑھاتے شہید ہوا ہے یا سکھوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا؟ کہنے لگے بس میں آگے بات نہیں کروں گا, میرا سارا مدرسہ اور سارا میرا ستیانہ بنگلہ انشاءاللہ پنڈال میں پہنچے گا. 26 بسوں کا قافلہ, 26 بسوں کا قافلہ ایک ستیانہ بنگلہ سے اہل حدیثوں نے نکالا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں کہتا ہوں 26 میں کہتا ہوں کہ آؤ اپنے آپ کو پہچانو, اور ربیع الاول بھی اگر کسی نے سیکھنا ہے تو تمہارے پاس آ کے پوچھے. محرم کا مسئلہ ہے تمہارے پاس آئے, رمضان کا مسئلہ ہے تمہارے پاس آئے, ذی الحج کا مسئلہ ہے تمہارے پاس آئے. اور کیوں آئے؟ لما تقولوا ما لا تفعلون. اور تم نے ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے سنا ہے کہ یا رب کا قرآن دین ہے یا محمد کا فرمان دین ہے. آؤ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے, اگر تمہاری یہ للکار ہے, اگر تمہاری یہ پکار ہے, تو اس کے عملی نفاذ کے لیے بھی پھر بازاروں میں نکلو, دھوبی گھاٹ میں نکلو, مینار پاکستان نکلو, اسلام آباد نکلو. اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر تم ایک سال, سننا بات, یہ بات میں پورے یقین سے کہتا ہوں, یہ بات میں پورے وثوق سے کہتا ہوں, یہ بات میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں, یہ بات میں پوری تحقیق سے کہتا ہوں, اگر پنجاب کا, پاکستان کا 1.5 کروڑ اہل حدیث جاگ پڑے تو پھر اسمبلی میں کبھی قانون نہیں بنے گا کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں بن سکتا, نہیں بنے گا. صحابہ کا دفاع بھی اہل حدیثوں تمہارے ذمے ہے, نبی کی حدیث کا دفاع بھی تمہارے ذمے ہے, قرآن کی عظمت کے جھنڈے کو لہرانا بھی تمہارے ذمے ہے. اس ملک کو لیتے وقت جب قائد اعظم مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو شیر پنجاب میرے اس بزرگ نے کہا, میرے اس شیخ نے کہا, میری جماعت کے اس سلف نے کہا, قائد نے کہا, کہنے لگے اے محمد علی جو ملک لینے چلا ہے یہ بتا جب مل گیا تو اس میں قانون کون سا ہوگا؟ یہ ہے اہل حدیث. اہل حدیث کی جنگ بھی رب کے لیے, صلح بھی رب کے لیے, اس کا جمعہ بھی رب کے لیے, اور اس کی نعت رسول بھی رب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا مولانا مجھے پوچھتے ہو, میں نے آپ سے سنا ہے کہ ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے. تو فضل اللہ نے اس وقت محمد علی جناح کو کہا اٹھو
باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں. آج میں کہوں گا کہ جو ملک لینے چلے ہیں اس ملک کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اہل حدیث کا دیا ہوا نعرہ ہے، یہ اہل توحید کا دیا ہوا نعرہ ہے. جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ سید داؤد غزنوی کا مقتدی ایک گستاخ کو مار کر جنتوں کا مسافر بنا، جنازہ لاہور سے اٹھا، اور فروخ آبادیوں اس وقت لاہور کی آبادی 3 لاکھ تھی. کتنا تھی؟ 3 لاکھ. اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ غازی علم دین کا جنازہ 6 لاکھ تھا، لاہور سے ڈبل. علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بازو سے پکڑ کے کہا، مسٹر جناح، یہ پاکستان اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک محمد کے دین کی بات نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آباء و اجداد نے، میرے سلف صالحین نے اسے کلمے کی بنیاد پہ لیا ہے. لیکن آج میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. اہل حدیثو، تم دھڑا بندی میں جا چکے ہو. مجھے خوشی ہے کہ مجھے ہر دھڑے کے کسی قائد نے فون کیا، مجھے ضیاء اللہ شاہ بخاری نے فون کیا، مجھے عبد القدیر خموش نے فون کیا، اور سب نے کہا اللہ کی قسم ہم تیرے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ آج پاکستان کی اخبارات میں اور فیصلہ آباد کے دھوبی گھاٹ میں تو نے قرآن و سنت کے ماننے والوں کی عظمت کو بڑھایا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی. میں نے مرکزی جمعیت کی قیادت کو بھی کہا کہ چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتیں، آؤ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے پیش ہونا ہے. ایسا کام کر جاؤ، ان اہل حدیثوں کو اکٹھا کر کے قرآن و سنت کے ماننے والوں کو اجتماعی طور پر ملا کر اس پاکستان میں ایک قوت بنا جائے، اور آئندہ اسمبلی میں اپنے نمائندوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجا جائے، اور بھیج کر اس ملک کو قرآن و سنت کی راہ پہ لایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.